नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 92 और 93 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना, इस पर गौर व फ़िक्र करना आसान कर दें और इस काम को हमारे लिए, हमारे उस्ताज़ किराम के लिए, हमारे वालिदैन के लिए और सबसे बढ़कर हमारी आखिरत के लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दें, आमीन। लेसन का आगाज़ करने से पहले हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे अपने पिछले लेसन का, ताकि आयात का रब्त समझने में हमें आसानी हो जाए। पिछले लेसन में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दलाइल के साथ बात करना सिखाया था और वहाँ पर हमने ये भी सीखा था कि जब भी क़ुरआन के दलाइल हमारे सामने हों, जब भी क़ुरआन और सुन्नत के दलाइल हमारे सामने हों, तो हम क्या करें, हमारा अमल क्या होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे कोई भी ऐसे काम हैं जो कि हमने अपने बाप दादा से ना समझी में, हमने रिवायात की शक्ल में, हमने रस्मों की शक्ल में, और कोई भी ऐसा काम जो कि हम इस तरह ज़िंदगी में ला इल्मी की वजह से अगर हमारी ज़िंदगी में वो शामिल थे, तो हमने उन सब को साइड पर कर कर दलाइल को समझते हुए कुरान और सुन्नत के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हमने पीछे पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल से, यहूदियों से एक बात की थी, उसमें क्या था कि और जब उनसे कहा जाता है किस पर ईमान ले आओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, क्या किस पर ईमान ले आओ, यानी कि कुरान पर, तो उनका जवाब क्या था कि नहीं, हम अपनी किताब पर ईमान रखते हैं ना। वो उनकी किताब कौन सी थी, वो तौरात जिसकी बात हो रही थी, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हालांकि वो हक है जो इनके पास है, उनकी किताबों की भी तस्दीक करने वाली किताब तुम्हें दी है, उस पर ईमान लाओ। तो क्या कहते हैं कि हम जो है अपनी किताब पर बस ईमान रखते हैं, लेकिन हमारा ईमान इस कुरान पर नहीं है, जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे क्या कहा था कि कह दो कि अगर तुम ईमान लाने वाले थे तो इससे पहले अंबिया को क्यों कत्ल करते थे। इस पर हमने तफसीली बात की थी पिछले लेसन में। आज हम देखेंगे कि आयत नंबर 92 और 93 में क्या कहा जा रहा है। हम दोनों आयात को एक साथ लेंगे, फिर इंशाल्लाह एक साथ उनके कुछ सवालात पे बात होगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम तज़किया करेंगे। तो आयत नंबर 92 और 93 को सबसे पहले हम जो है उसकी तिलावत देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तर्जुमा, फिर उस पर मुख्तसर बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समिअना व असग़ैना व उश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुअ्मिनीन। तर्जुमा देख लें। आयत नंबर 92। और बलाशुबा यकीनन मूसा तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए, फिर तुमने इसके बाद बछड़ा बना लिया और तुम जालिम थे। आयत नंबर 93। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को बुलंद किया, पकड़ो कुव्वत के साथ जो हमने तुम्हें दिया है और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और नहीं माना, और इनके कुफर की वजह से इनके दिलों में इस बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई।
کہہ دو بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لائے اللہ کے حکم سے۔ وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ بینات سے مراد وہ نشانیاں اور دلائل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کے ثبوت میں پیش کیے تھے، جیسے طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، عصا، ید بیضا، سمندر میں راستہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا اور من و سلوہ وغیرہ۔ یہ معجزات صرف عصائے موسیٰ اور ید بیضا ہی نہ تھے بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا اور فرعون کا غرق ہو جانا، چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا اور جنگل میں من و سلوہ کا نازل ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس مقصد کے لیے روشن نشانیاں لائے تھے؟ تو یہاں لکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور اپنے رسول ہونے پر روشن نشانیاں لائے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ اتنی ساری نشانیوں کے بعد، اتنی سارے دلائل کے بعد ہوا کیا؟ پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مخاطب کر رہے ہیں کہ اتنی واضح معجزے، واضح نشانیوں کے بعد تمہارا عمل کیا ہوا کہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 روز قیام طور کے زمانے میں جب ان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دباؤ نہ رہا تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا سلوک کیا تھا؟ ان کی قوم کا یہ سلوک تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا کرتے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا انہوں نے، بحثیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل کا لفظ یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ کون سا ظلم کیا؟ انہوں نے شرک کا ظلم کیا، انہوں نے شرک کیا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کے ظلم کا انہیں احساس کیوں دلایا؟ یہاں پر دیکھیے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکی ہیں نا، دوبارہ سے احساس دلایا جا رہا ہے۔ تو اس کی 2 وجہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا ظلم کا احساس دلایا تاکہ یہود پر ثابت کر دیا جائے کہ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کے ظلم کا اس لیے بھی احساس دلایا کہ وہ اس نبی اور کتاب پر ایمان لے آئیں جو کہ موجود ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 93۔ آیت نمبر 93 میں ان سے کہا گیا اور اس وقت کو یاد کرو جب تم سے پختہ عہد لیا گیا۔ کون سے پختہ عہد کی بات کی گئی اور پھر وہ پختہ عہد کیسے لیا گیا؟ کہ تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا ہے کہ جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی میں دہشت ناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی۔ جب انہوں نے پہاڑ کو سر پر کھڑے دیکھا تو ڈر کر تورات کے احکامات قبول کر لیے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تھی؟ آج ہمارے سامنے پہاڑ کیا زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا اگر ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا جائے تو کیا ہم تھر تھر کانپنے نہیں لگیں گے؟ ذرا ہماری زمین ہلتی ہے زلزلے سے، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد آتا ہے۔ ایسے ہی آج کے جیسے اس دور میں زلزلے تو آتے ہیں، زمینیں تو ہلتی ہیں، وقتی طور پہ ہم توبہ کرتے ہیں، وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ وقتی طور پر پہاڑ کو سروں کے اوپر دیکھا تو کیا کہا کہ ہم نے مان لیا، لیکن وہ پھر بھی اس سے پھر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، یعنی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی تورات اور شریعت کے ان احکامات کو قبول کر لو، بقوت، قوت کے ساتھ، یعنی عزم و بشاعت کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھامو اور کیا کرو، اس کو توجہ سے سنو۔ قالو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن کیا کیا انہوں نے نافرمانی کی۔ یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی پر قائم رہے۔ پھر یہ کہ کفر، دشمنی اور ضد کی انتہا تھی ان کی کہ زبان سے تو یہ اقرار کر لیا کہ ہم نے سنا مگر اطاعت نہیں کی اس پہ، ان کی جو دل کے اندر نیت تھی نا وہ کھری نہیں تھی۔
پھر کیا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ یہود کے دل بچھڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں رنگ گئے۔ ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں گویا بچھڑے کی محبت رچ بس گئی۔ وشربو کا مطلب ہے پلائی گئی۔ فتح القدیر میں ہے کہ پانی انسان کی رگ رگ میں، ریشے ریشے میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانا ویسے نہیں دوڑتا، کھانا ہضم ہوتا ہے سلولی سلولی، لیکن ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ اور محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، محبت انسان کو بہرا کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی یہ صورتحال ہے کہ انہیں حق بات نہیں سمجھ آتی۔ پھر دیکھیں کہ بچھڑے کی محبت دلوں میں پلانے کا سبب کیا تھا؟ 3 سبب تھے۔ نمبر 1 یہود کا کفر، نمبر 2 نافرمانی، پھر تیسرا بچھڑے کی عبادت کرنا۔ پھر کہا قل، کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچھڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر کھڑا کر دیا گیا، تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کا قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا دین ہے؟ یہاں پر غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ ہر حال میں اس پر عمل کرو۔ کچھ کو کتاب مشکل لگے گی کیونکہ مصروفیات ہیں، کہیں بیماری ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ جس طرح ہم گاڑی ہر وقت ایک ہی سپیڈ کے ساتھ نہیں چلا سکتے نا، اب بالکل اسی طرح علم کا سفر ہے۔ کبھی تیز رفتاری ہوگی، کبھی آہستگی ہوگی، ہر وقت حالات اچھے نہیں رہیں گے، کبھی مشکل آئے گی، کبھی دل گھبرائے گا، لیکن ہم نے اس پر ڈٹنا ہے، جم جانا ہے۔ جو کتاب اللہ نے دی ہے اس کو زور سے پکڑ لیں، اللہ کے احکام کو غور سے سنیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لیکن کیا ان کا عمل تھا کہ مانتے نہیں تھے؟ یعنی عمل نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کا پورا قرآن پڑھ کر یہی حال ہوتا ہے۔ اپنے رویے سے ظاہر کرتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ کے احکام پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو اپنے اپنے بچھڑے پہچانے، تمام وہ رسم و روایات جنہیں ہم نے بچھڑا بنا کر اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے انہیں اتار دیں، یعنی کہ اپنے ویک پوائنٹس کو دیکھیں۔ جو آپ کا ویک پوائنٹس ہے اسے اپنا بچھڑا بنا لیں کہ نہیں، یہ میرا بچھڑا ہے، اس کو میں نے اتارنا ہے اپنے گلے سے، میں نے اس کو نہیں پوجنا، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو میں نے سامنے رکھنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے۔ جائزہ لیں اس پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں اپنے دلوں کو خالی کرنا پڑے گا ہمیں۔ ایک پانی کا بھرا ہوا جب گلاس ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہم اور پانی نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ آلریڈی فل ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا دل ہے، جب ہم اس دل میں پہلے سے اتنی محبتیں جمع رکھیں گے اور بیچ میں ہم کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آ جائے، تو کیا وہ محبت آئے گی؟ نہیں۔ اس سے پہلے ہمیں اپنے دل کو بہت ساری چیزوں سے خالی کرنا پڑے گا، پھر اس کے اندر قرآن کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اور ہمارا عمل کرنے کا دل بھی نہ صرف کرے گا بلکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔